अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 5-6 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे, इमरान खान ने फ़ाइनल एहतजाज के लिए 2-3 दिन में कॉल देने का पैगाम दे दिया है। तफ़सीलन इस हवाले से बात करेंगे कि क्या वाकई अब इमरान खान रिहा हो सकते हैं इस एहतजाज की कॉल के बाद। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, बुशरा बीबी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश कर रही हैं ताकि इमरान खान को रिहा करवाया जा सके। इस हवाले से भी तफ़सीलन गुफ्तगू करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे पासपोर्ट का मामला, जो कि एक संगीन सूरत हाल अख्तियार करता जा रहा है। जो बैकलॉग है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मामला अब पार्लियामेंट में भी जा पहुंचा है। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने पासपोर्ट का बैकलॉग कब ख़त्म होगा उसके लिए जो बताया है, डेडलाइन दी है। तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। चौथे नंबर पे बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आइनी बेंच और गैर आइनी बेंच की जो बहस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब तक जारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। पाँचवें नंबर पे बात करेंगे वीपीएन की बंदिश के लिए, जो कल और परसों कुछ डिस्ट्रप्शन आई वीपीएन के, इसकी तफसीलात क्या हैं, क्या हुकूमत ने ये ख़ुद बंद किया था या कोई टेक्निकल ग्लिच था। तफसीलन इस पे भी बात होगी। और छठे नंबर पे बात करेंगे, इमरान खान की तरफ से एक बार फिर 190 मिलियन पाउंड केस के फ़ैसले में ताख़ीर और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान की फ़ाइनल एहतजाज की कॉल के हवाले से। आज उन्होंने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात की है और एक बार फिर उन्होंने ये बात दोहराई है कि इस बार जो है ये मैं आने वाले चंद दिनों में मुकम्मल तैयारी के साथ एक कॉल की एहतजाज की कॉल दूंगा और उसके बाद जो हमारे वर्कर्स हैं वो घर वापस नहीं जाएंगे। ये इमरान खान ने आज जो सहाफ़ियों से बात की है और मीडिया से बात की है अडियाला जेल में, ये उनका फिर ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने अपने इस बयान को, जो उनका अकाउंट है उसके ऊपर वो बताया है कि सवाबी जलसा में हमने लाए अमल दे दिया है। इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आज़ाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनान व रहनुमाओं की आज़ादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज़ तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं ख़ुद दूंगा। पाकिस्तान के हकीकी आज़ादी के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तहरीक इंसाफ के अहदेदारान, मेंबरान असम्बली, नाज़िम, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू कर दें। तो इमरान खान ने बाकायदा तौर के ऊपर ये कहा जा रहा था कि वो किसी एहतजाज की फ़ाइनल कॉल, ये पीटीआई के तमाम रहनुमा, उन्होंने सवाबी जलसे में भी यही बताया कि फ़ाइनल जो कॉल है वो इमरान खान देंगे। अब सवाल ये उठता है कि इमरान खान कह रहे वो तैयारी करने के बाद ख़ुद एहतजाज की कॉल देंगे। जो इंतज़ामी जो जितनी भी तैयारियां हैं या जितनी भी इंतज़ामात मुकम्मल करने हैं ये इस एहतजाज के लिए, वो तो जेल से बाहर होने हैं, तो फिर इमरान खान ने कौन सी तैयारी करनी है। अगर उन्होंने एहतजाज की कोई कॉल देनी भी है तो वो जेल में आज भी बैठे हुए दे सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेजिंग बार बार की जा रही है। पहले जलसे और जुलूसों में जो उनके रहनुमा भी करते थे कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए फ़लाँ तारीख़ को वो करेंगे, ये डेडलाइन है। तो अब ये इमरान खान ने भी इस तरह का ये जो आज उनका बयान है, मैं ये समझता हूँ कि ये मैसेज भेजा गया है कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात ना किए गए, तो फिर वो एहतजाज के लिए जो है वो अपनी जमात को और अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स को कॉल देंगे। तो ये तैयारी इमरान खान ने तो वैसे ही नहीं करनी। ये जो तैयारी, जो उनकी इंतज़ाम जो जितने भी इंतज़ामात हैं, ये उनके पार्टी की जो बुनियादी जो इंतज़ामी ढांचा है उसने करना है, या इवन अली अमीन गंडापुर जहाँ पे इनकी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट है उन्होंने करनी है। तो ये इमरान खान का जो बयान का मकसद मैं ये समझता हूँ कि ये एक बार फिर पैगाम दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट को कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, वरना फिर मैं एहतजाज की कॉल दूंगा। और ये इस तरह के बयानात मैं समझता हूँ कि पहले भी कभी ये अच्छे बच्चे की तरह बन के इमरान खान ने जो है वो इस तरह के बयानात दिए। अगर आपको याद हो, चंद महीने पहले इमरान खान ने कहा था कि अपनी फ़ौज के साथ कोई बेवकूफ़ ही लड़ेगा। इस तरह के जो पीटीआई के दीगर रहनुमा थे उन्होंने भी जो फ़ौज के हक़ में या इसी हवाले से बयानात दिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस्टेब्लिशमेंट है या फ़ौज है उसकी तरफ से हमेशा से यही मौक़िफ़ है कि 9 मई के जो जितने भी सानिया है उसके ऊपर इमरान खान जब तक गैर मशरूत तरीके से और माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ये इमरान खान की तरफ से आज एक बार फिर मैं समझता हूँ कि ये जो बयान दिया गया है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मैसेज है या पैगाम है
اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں، ورنہ پھر میں احتجاج کی کال دے دوں گا۔ اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی معنی ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو ڈیڈ لائنز ہیں یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور یہ پہلے بھی سر پہ کفن باندھنے کا جو بیانات ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے آتے رہے ہیں، تو اب بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا، انلیس یہ جو جتنا بھی عمران خان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے اس کو سیریسلی لیتی تو وہ پہلے ہی مذاکرات کر چکی ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اب بھی جو ہے جواب وہی ہے جو 8 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا تھا، اور اس سے آگے شاید ابھی کوئی بات چیت آگے مزید نہیں بڑھی۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی انہوں نے آج بڑا ایک اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس حوالے سے وہ بھرپور اپنے طور کے اوپر جتنے بھی کوئی اپنے جو وہ استعمال کر سکتی ہیں وہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف جو عمران خان احتجاج کی کال کا پیغام دے کے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی جو ہے وہ پیغام بھیج رہے ہیں، دوسری طرف بشرا بی بی بغیر احتجاج کے جو اسٹیبلشمنٹ سے یہ کوشش کر رہی ہے کہ اچھے بچے بن کے جو پی ٹی آئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرے، اور ان کو یقین دہانی دلائی جائے گی کہ پی ٹی آئی ایک پرامن طریقے سے اور سیاست کرے گی، اور کوئی جو 9 مئی کے حوالے سے یا اس طرح کے کوئی بھی اقدامات نہیں کرے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن بشرا بی بی کی رہائی ہوئی تھی، میں نے اس دن ہی اپنے ویلاگ میں یہ بتایا تھا کہ بشرا بی بی کو اسی ایشورنس اور اسی گارنٹی کے تحت ہی رہا کرایا گیا تھا کہ اب وہ جس طرح پہلے اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑنا یا اس طرح کے جو احتجاج کی سیاست یا انتشار کی سیاست کی بجائے ایک پرامن سیاسی جماعت کے طور کے اوپر رہے گی، تو اسی بنیاد کے اوپر ہی بشرا بی بی کو یہ رہائی دی گئی تھی، اور یہ بشرا بی بی کو کی طرف سے ایشورنس دلائی گئی تھی کہ ان کے پارٹی کے کوئی بھی اراکین یا ورکرز کو اس طرح کے جو ہے وہ سخت بیانات یا کوئی اس طرح کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ نہیں دیں گی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور فوج کے خلاف، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا وہ دی گئی تھی۔ تو وہ جب سے یہ بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں اس کے بعد ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بشرا جو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ یا نشانہ نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی کوئی اس حوالے سے کوئی بیان بازی کی گئی ہے۔ تاہم اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عمران خان کی یہ والی اب جو ایک پالیسی ہے دوبارہ سے ایک اچھا بچہ بننے والی، یہ اگر زیادہ دیر کامیاب نہ ہوئی تو پھر ایک بار یہ دوبارہ سے اپنی ایک پرانی جو روش ہے وہ اس کی طرف واپس آئیں گے، اور وہی جو سخت بیان بازی، وہی آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنا، وہی اداروں کو ٹارگٹ کرنا، یہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ عمران خان کی جو پالیسی اور یہ جتنی بھی منصوبہ سازی ہے وہ یہی ہے کہ کبھی جو ہے وہ اوفینسو جو اپنی ایک پالیسی ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی ڈیفینسو۔ تو اس ٹائم جو ہے بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیفینسو جو ایک طرف وہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان کی طرف سے یہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی احتجاج کی کال کے حوالے سے دھمکی دینے کے جو چل رہے ہیں، تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاری کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں پالیسیز میں سے کوئی کام کرے گی، اور دوسرا جو آپ کے بھی علم میں ہے کہ جو ٹرمپ کی جیتنے کے بعد بھی یہ پی ٹی آئی کو امیدیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ ٹرمپ کو ہی کردار ادا کریں گے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کریں گے۔ ساتھ ساتھ عمران خان کی رہائی کے لیے یورپین ممالک بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو موجودہ حکومت ہے کسی بیرونی جو مداخلت ہے، یا ایون پی ٹی آئی کی اپنی جو ایک مذاکرات کے لیے بھرپور جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہوئے کوئی عمران خان کے لیے راستہ نکلتا ہے یا نہیں، فی الحال ابھی جو سر دست میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نکلے گا۔ تاہم آنے والے جو چند مہینے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے، اس پہ مزید جو پیش رفت اور اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں پاسپورٹ کا معاملہ جو کہ سیریس ہوتا جا رہا ہے۔ جو پاسپورٹ بنانے کے حوالے سے جو بیک لاگ ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنے اسی وی لاگ میں ہی یہ معاملہ اٹھایا تھا اور بتایا تھا کہ کس طرح اگست میں جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا ارجنٹ پاسپورٹ کے لیے وہ ابھی تک نہیں ملا، 3 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی
تو یہ جو پاسپورٹ بیکلاگ کا معاملہ ہے اس کو اب پارلیمنٹ نے بھی ٹیک اپ کیا، اور پارلیمنٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے داخلہ کی، انہوں نے اس حوالے سے آج ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کو بلایا اور ان سے پوری بریفنگ لی ہے کہ یہ جو پاسپورٹ کی شارٹیج ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اور یہ کب تک بیک لاگ کلیئر ہو سکتا ہے۔ تو اس پہ جو ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہیں مصطفیٰ قاضی، انہوں نے آج جو قائمہ کمیٹی ہے اس کو بریفنگ میں یہ بتایا ہے کہ 20 سال پرانی مشینوں کا استعمال ابھی بھی پاسپورٹ کے یہ جو پرنٹنگ ہے اس کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہر روز 75,000 پاسپورٹ پاکستان میں نئے بننے آتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ 22,000 پاسپورٹ پرنٹ کرنے کی ہے۔ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 25 پرنٹرز جو ہے وہ ہونے سے صلاحیت میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے، تاہم وہ کہتے ہیں کہ آئندہ 2 سے 3 ہفتوں میں جو بیک لاگ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ای پاسپورٹ کی 25 نئی مشینیں بھی آ رہی ہیں۔ تو گزشتہ سال وہ کہتے ہیں کہ 50 ارب اور اس سال اب تک 20 ارب روپے ہم نے کما کے جو حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرائے ہیں، اور مزید بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ بیک لاگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ارجنٹ جو کیٹیگری میں جو بیک لاگ ہے وہ تقریباً 1,70,000 کا ہے، تو اس پہ یہ چند دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیک لاگ جو ہے یہ مکمل کر لیں گے، اور خاص طور کے اوپر دسمبر کے اینڈ تک یہ جو بیک لاگز ہیں وہ ہمارا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مزید انہوں نے یہ بتایا کہ 1 گھنٹے میں 4,000 پاسپورٹ پروسیس کیے جا سکتے ہیں، اور جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے تب سے 15 لاکھ کا بیک لاگ تھا، اور ہم نے یہ جو بیک لاگ تھا وہ تقریباً ختم کیا ہے۔ 15 دسمبر تک وہ کہتے ہیں کہ ملک بھر میں پاسپورٹس کا جو بیک لاگ ہے وہ 0 کر دیں گے۔ تو امید یہی ہے کہ یہ جو پاسپورٹ کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے یہ حل کرے گی یہ جو حکومت پاکستان ہے، خاص طور کے اوپر جو ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ہے، اور یہ جو لوگوں کو پاسپورٹ کا جو کیونکہ اس میں زیادہ تر جو پاسپورٹ نئے بنانے کے حوالے سے یا نئی جو پاسپورٹ بنوانے کی درخواستیں ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے حج یا عمرے کے اوپر جانا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنی ٹکٹس اور جو ویزا ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، مختلف مخصوص جو پیکیجز عمرے کے وہ لیتے ہیں، تو وہ پاسپورٹ کا ہی معاملہ ہمیشہ سب سے زیادہ وہ آتا ہے ان کو، تو اکثر اوقات لوگ پھر یہ جو اپنا عمرہ ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے حکومت پاکستان کو اس کے لیے ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ کام کرنا چاہیے، اور جو پاسپورٹس کا بیک لاگ ہے امید ہے کہ 15 دسمبر کا جس طرح یہ ڈی جی امیگریشن اینڈ پاسپورٹ بتا رہے ہیں یہ ختم ہوگا۔ بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ذرا بات کر لیتے ہیں آئینی بینچ اور غیر آئینی بینچ کی جو بحث ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے اندر ہی بحث جو ہم نے یہ سننے کو زیادہ مل رہی ہے۔ آج ایک بار پھر جسٹس منصور علی شاہ نے ایک مقدمے کی سماعت میں پھر سے یہ بات کی کہ یہ معاملہ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ یہ آئینی بینچ میں جائے گا، اب سوال یہ ہے کہ ہم آئینی بینچ ہیں یا غیر آئینی بینچ ہیں۔ تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ اس سے پہلے ماضی میں بھی یہ سوالات اٹھا چکے ہیں کہ یہ معاملہ آئینی عدالت یا آئینی بینچ کے پاس جائے گا یا غیر آئینی بینچ کے پاس جائے گا۔ تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ بات یا تو دل پہ لے لی گئی ہے یا وہ پھر جان بوجھ کے اس کو جو ہے وہ کرتے ہیں، اس طرح کا وہ بیان دیتے ہیں۔ بہرحال اسی سماعت کے دوران ہی پھر جسٹس عائشہ ملک انہوں نے یہ بتایا کہ اب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کی جو شق 2 ہے اس کے مطابق یہ معاملہ پہلے جو ہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے پاس جائے گا، وہ ڈٹرمن کرے گی اور ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہے یا یہ معاملہ جو عام بینچ ہے یا سپریم کورٹ کے جو دیگر بینچز ہوں گے ان کا ہوگا۔ تو یہ جسٹس منصور علی شاہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جب سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو نئی کمیٹی کے سامنے یہ جتنے بھی مقدمات کے جو روسٹر فکس کیا ہوگا یا جو کاسٹ لسٹ جاری ہوا کرے گی اس کے مطابق یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو جایا کرے گا کہ یہ معاملہ کس بینچ کے پاس جائے گا، یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائے گا یا پھر یہ جو سپریم کورٹ کا عام بینچ ہے اس کے پاس جایا کرے گا۔ تو یہ آنے والے چند جو ہے یہ کچھ مہینوں تک یہ معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درپیش ہوگا، خاص طور کے اوپر کہ ڈٹرمن کرنا کہ کون سا معاملہ کانسٹیٹیوشنل ہے اور کون سا معاملہ جو ہے وہ دوسرے جو سول یا جو کرمنل نیچر کے مقدمات ہیں ان کا ہے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔
اس لیے یہ جسٹس منصور علی شاہ خود بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی ہوگی اس کا، تو یہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جو بیانات وہ بار بار دیتے ہیں، یہ کوئی مناسب بھی نہیں لگتا کہ یہ ان کی طرف سے اس طرح یا تو جو ہے وہ کوئی جس طرح تانا ہوتا ہے وہ دینے کے حوالے سے ہو کہ یہ آئینی بینچ ہوگا یا غیر آئینی بینچ ہوگا۔ وہ ایک سینئر پیونی جج ہیں، وہ ان کو پہلے سے ہی یہ ان معاملات کا پتہ ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے جو جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ اس طرح کے جو بار بار وہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں وی پی این کا معاملہ۔ ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 دنوں میں لوگوں نے بڑی وہ شکایت کی کہ وی پی این ان کا کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ پھر لوگوں نے یہ بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اب وی پی این لگانے کے لیے بھی ہمیں ایک اور وی پی این لگانا پڑے گا۔ تو یہ جو پچھلے 2 دنوں سے یہ شکایت آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بھی 2-3 مہینے پہلے تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ یہ جو فائر وال انسٹال کی گئی پاکستان میں، اس کا کیونکہ بظاہر تو یہ جو پی ٹی اے کی طرف سے بھی وہ ویب مینجمنٹ سسٹم کا جو ہے وہ تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے، اور میری اطلاعات کے مطابق وہ فلی ایکٹیو اور آپریشنل ہے، جو فائر وال کہیں یا اس کو ویب مینجمنٹ سسٹم کہیں، جس کے ذریعے یہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ میں نے اس پہ تفصیلاً اپنے وی لاگ میں بتایا تھا کہ کیسے نگرانی کی جا رہی ہے، اس میں جو ہے یہ کس طرح جو ہے یہ تمام ویب سائٹس کا جو ہے وہ تھروٹل کرنے کے حوالے سے ان کے پاس کیپیسٹی ہے، یا پھر جو مانیٹرنگ کے حوالے سے یا سرویلنس کے حوالے سے یہ تمام تر جو پی ٹی اے کے پاس اب انتظامات آ چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام تر جو ویب مینجمنٹ سسٹم ہے اور جو فائر وال ہے، اس کے باوجود اب یہ جو وی پی این کا جو ہے بلاکیج یہ کس حوالے سے تھی، تو میں نے اسی میں ہی اپنے وی لاگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ نہ صرف یہ کہ یہ جو نیا ویب مینجمنٹ سسٹم ہے یا فائر وال کا جو نیا نظام لایا گیا ہے پاکستان میں، وہ صرف سوشل میڈیا ویب سائٹس یا کسی بھی قسم کی ویب سائٹ کو ہی نہیں تھروٹل کر سکتا یا بلاک کر سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو وی پی این ہے اس کو بھی بلاک کیا جائے گا۔ اور وی پی این بلاک کرنے کے حوالے سے جو حکومت پاکستان ہے، جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق، یہ انہوں نے جو وی پی این کمپنیز ہیں ان سے رابطہ کیا، جس طرح انہوں نے باقی جو سوشل میڈیا کمپنیز ہیں ان سے، کہ وہ حکومت پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اگر وہ کسی بھی ڈیٹا کسی بھی حوالے سے ان کو ایکسیس چاہیے ہوگی کسی اکاؤنٹ کی، تو وہ ان کو رسائی دی جائے گی۔ اسی طرح وی پی این کے حوالے سے بھی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ یہ تمام ان کمپنیز کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ جو کمپلائی کریں گے جو حکومت پاکستان کی کوئی بھی ریکویسٹ ہوگی، اور اگر کسی کمپنی نے کمپلائی نہ کیا تو پھر ان کا جو ہے وہ یہ جو خاص طور کے اوپر وی پی این بلاک کرنے کے حوالے سے ملک بھر میں یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا جو سکسیسفلی انہوں نے ٹیسٹ بھی کیا ہے، جو کل پرسوں انہوں نے اب یہ سامنے آیا ہے، یہ اسی ٹیسٹ کا ہی ایک شاخسانہ تھا جو چند گھنٹے کے لیے وی پی این بلاک ہوا تھا۔ لیکن اس پہ جو سب سے بڑا نقصان ہے، آپ کو یہ علم ہوگا کہ پاکستان اس ٹائم آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے سخت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اور بڑی محنت کر رہا ہے کہ جو ان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ کسی طریقے سے بڑھائی جائیں، اور جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ سافٹ ویئر ہاؤسز ہوں، چاہے وہ باقی جتنے بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی کمپنیز جہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو ان سب کو وی پی این کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ڈیٹا ٹرانسفر اور ڈیٹا کے حوالے سے یہ تمام تر جو ہے وہ وی پی این کے ذریعے ہی یہ ساری کمپنیز چلاتی ہیں، اور اگر یہ وی پی این بند ہوگا تو پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت پاکستان ہے اس کو اس حوالے سے سوچنا ہوگا، خاص طور کے اوپر جو باقی ویب مینجمنٹ سسٹم ہے اس کی آپ کو سوشل میڈیا سے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، باقی ایشوز ہو سکتے ہیں، وہ ان کو تھروٹل کرنا تو ایک سمجھ آتی ہے، لیکن وی پی این جس کا ٹوٹل جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کا ریلائنس ہی اسی وی پی این کے اوپر ہے، اگر وہ بند کر دیا جائے گا تو یہ دھڑام سے نیچے جو ہماری آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو وہ آئے گی، اور اس سے اربوں ڈالر کا سالانہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو سرویلنس کا مقصد ہے، یہ خاص طور کے اوپر یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے اس کو اگر انہوں نے نہ فیسیلیٹیٹ کیا، اور یہ وی پی این کا بھی، کیونکہ اس میں سوال یہ نہیں ہے کہ آپ جو فری وی پی این یوز کر رہے ہیں یا جو پیڈ وی پی این ہوتے ہیں سبسکرپشن والا اچھے والا وہ کرتے ہیں، کیونکہ ان سب کی جو ٹریفک یا فلو ہے یا جو سرورز ہیں وہ سب جو ہے اگر یہ ٹیسٹ کر کے انہوں نے وہ کر دیا ہے تو وہ پھر میٹر نہیں کرتا کہ وہ فری وی پی این والا ہے جو آپ کا سبسکرپشن والا اور اچھا والا وی پی این ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حکومت پاکستان کو سوچنا ہوگا
کہ یا تو پھر آپ نے آئی ٹی انڈسٹری کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے، اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کرنا ہے، یا پھر یہ سرویلنس کرنی ہے، تو پھر ایک چیز جو ہے وہ کرنی ہوگی ان کو وی پی این کے ذریعے۔ بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور پیش رفت ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں عمران خان کی طرف سے ایک بار پھر جو تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے، ایک بار پھر آج ان کی طرف سے جو لیگل ٹیم ہے وہ درخواست دائر کرنے جا رہی تھی کہ ان کو 14 دن کا مزید ٹائم دیا جائے، کیونکہ جو 3500 صفحات کے اوپر مشتمل یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کی جو ڈیٹیلز اور یہ تفصیلات ہیں وہ انہوں نے پڑھنی ہے، اس کے اوپر تیاری کرنی ہے، اور جو 79 کویسچنز ہیں ان کا سوال جواب جو ہے وہ تیار کرنے ہیں، تو اس لیے یہ ان کو مزید 15 دن دیے جائیں، اور اس کے بعد یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا ہے۔ پھر دوسرا عمران خان کی بریت اور بشرا بی بی کی بریت کے حوالے سے بھی جو درخواست ہے اس کا بھی فیصلہ آ جائے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گزشتہ کوئی 32 تقریباً سماعتیں ہو چکی ہیں، جس میں یہ عمران خان کی طرف سے یہ بار بار یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کی جا رہی ہیں تاکہ یہ فیصلہ نہ آ سکے۔ یہ اس پہ صرف ایک اب جو ہے وہ نیب کے جو تفتیشی افسر ہیں ان کے اوپر جرح کرنی تھی، اور اس کے اوپر 32 سماعتیں ہو چکی ہیں، لیکن ابھی تک جرح مکمل نہیں ہو سکی، اور نہ ہی یہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو بھی علم ہے کہ اس کے بعد جو یہ جرح مکمل ہوگی تو جج نے فیصلہ سنانا ہے، اور فیصلے میں یہ کیس سب سے زیادہ مضبوط اور سٹرونگ ہے عمران خان کے خلاف، اور اس میں ان کو بڑی سزا ہو سکتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ یہ بار بار ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے دیکھا نیب کے جو ہے انہوں نے وہ مزید ثبوت مانگنے کے لیے اور بعض اوقات کچھ اور جو ہے یہ اس طرح کے جو ڈیلینگ ٹیکٹکس کے لیے بہانے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب مزید جو ہے یہ جتنے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کریں گے تو اس کی بنیاد کے اوپر چاہے یہ ہائی کورٹ میں بھی پھر پٹیشن دائر کریں گے تو ان کو مزید ریلیف نہیں ملے گا۔ بہرحال اس حوالے سے مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی